24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम टीचर, स्नोमैन पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। ये सेशन चौथी जमात की उर्दू के बाब नंबर 13 पर है, जो कि एक नज़्म पर मुश्तमिल है। नज़्म का उन्वान है प्यारी चिड़ियों। प्यारी चिड़ियों। आइए एक नज़र डालते हैं हासिलात ताल्लुम पर। सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि नज़्म का मफ़हूम समझते हुए लय और आहंग के साथ रवानी से पढ़ सकें, फितरी मौज़ूआत पर मबनी तहरीरें समझ कर पढ़ सकें, अशार को नस्र में तब्दील कर सकें, अपने मुशाहिदात और ख़यालात को मरबूत, रवां और मौज़ू अंदाज में लिख सकें, मुतरादिफ़ और मुतज़ाद के फ़र्क को समझ कर इस्तेमाल कर सकें, जमा को वाहिद और वाहिद को जमा में तब्दील कर सकें, इमला को सेहत के साथ तहरीर कर सकें। बच्चों को नज़्म के उन्वान तक ले जाने के लिए और उनकी किताबें खुलवाने से पहले आप एक मौज़ू तमहीद उठाएंगे, नज़्म के उन्वान का ऐलान करेंगे और फिर किताबें खुलवाएंगे। तमहीद उठाने के लिए दर्जे ज़ैल निकात पेश हैं, ताहम ये हरफ आखिर नहीं है। बेहतर से बेहतर तमहीद के लिए आपकी फ़िक्री जुस्तजू जारी रहनी चाहिए। दर्जे ज़ैल सवालात की मदद से तमहीद उठाएं। मोहतरम टीचर, इस तमहीद के लिए मेरी तजवीज़ ये है कि आप पहले 4 सवाल जो है, पहला सवाल तो आप पूछ लेंगे कि आप में से किस किस को परिंदों से दिलचस्पी है। ज़ाहिर है किसी को दिलचस्पी न भी हो तो कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि जी मुझे दिलचस्पी नहीं है। इसका जवाब तो यही आना है कि जी हाँ, हमें बड़ी दिलचस्पी है। इसके बाद जो अगले 3 सवाल हैं, दूसरा, तीसरा और चौथा, आप बच्चों से कहेंगे कि मैं 3 सवाल तख्ते तहरीर पर लिखने जा रहा हूँ या लिखने जा रही हूँ, तो आपने बीच में बोलना नहीं है, जवाब नहीं देना है। तो ये तीनों सवाल जब लिख लिए जाएंगे तो फिर आप में से पूछा जाएगा, जिससे भी पूछना होगा जवाब के लिए। अब ये सवाल क्या है? वो कौन सा परिंदा है जो नन्हा मुन्ना है, इंसानी आबादियों से दूर रहना पसंद नहीं करता और अनाज के साथ साथ कीड़े मकोड़े भी खा लेता है? अब जाहिर है सवाल के बाद बच्चे सोचना शुरू कर देंगे, लेकिन उनको कहा चुके गया है कि आपने जवाब नहीं देना, फ़िलहाल बोलना नहीं है। अगला सवाल है कि वो कौन सा परिंदा है जिसके पाँव उसकी जसामत के लिहाज से कहीं ज़्यादा बड़े हैं? और तख्ते तहरीर पर लिखे जाने वाले सवालों में से आखिरी सवाल ये है कि वो कौन सा परिंदा है जो चूं चूं करके बोलता है? अब ये जो आखिरी सवाल आपने तख्ते तहरीर पर लिखा है, ये चूँकि बहुत वाज़ेह इशारा है उस परिंदे की तरफ जो इस नज़्म का उन्वान है,
تو اس سوال کے بعد بچے اس کیفیت میں آ جائیں گے کہ وہ فوراً اس کا جواب دے دیں، اور اس کا جواب ظاہر ہی آئے گا کہ جی وہ پرندہ ہے چڑیا۔ اب تمہید کے ضمن میں آپ کا آخری سوال ہوگا کہ کیا آپ نے کسی چڑیا یا چڑیوں کا غور سے مشاہدہ کیا ہے؟ ہوا تو کم ہوگا، کہاں بچے یا ایون بڑے بھی اتنے غور سے، سوائے اس کے کہ انہوں نے کسی پرندے کو پالا ہوا ہو اور وہ پنجرے میں موجود ہو، کہاں مشاہدہ کرتے ہیں؟ پھر آپ ان کو یہ بتائیں گے تمہید کے طور پر کہ چڑیا کتنا دلچسپ پرندہ ہے، اور درجہ بالا سوالات پر مبنی گفتگو کے نتیجے میں بچوں کو نظم کے عنوان تک لے جائیں۔ اور آپ نے چونکہ تمہیدی سوالات کے ذریعے اتنی دلچسپ گفتگو کی ہے یا بچوں سے کروائی ہے کہ ان کی ایک جستجو ذہنی طور پر ہو جائے گی کہ وہ اب نظم پڑھیں، جلدی سے دیکھیں کہ نظم میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ایک تجسس آپ نے پیدا کر دیا ہے ان میں تمہید کے ذریعے۔ اب آپ اشعار کی بحر اور لے کا خیال رکھتے ہوئے نظم کی قرأت کریں گے۔ آپ کے لیے میں قرأت کرتا ہوں۔ پیاری چڑیوں، مہکتے ہوئے پھول کے پاس آؤ، لچکتی ہوئی شاخ پر بیٹھ جاؤ، ہوا میں کبھی اڑ کے بازو پھیلاؤ، کبھی صاف چشموں میں غوطہ لگاؤ، یوں ہی پیاری چڑیوں ابھی اور گاؤ، پھدک کر ادھر سے ادھر دوڑ جاؤ، چہک کر ادھر سے ادھر پر ہلاؤ، چمک کر کبھی شاخ پر چہچہاؤ، اچھل کر کبھی نہر پر گنگناؤ، یوں ہی پیاری چڑیوں ابھی اور گاؤ، کبھی برگ تازہ کو منہ میں دباؤ، کبھی کنج میں بیٹھ کر پھڑ پھڑاؤ، کبھی گھاس پر لوٹ کر دل لبھاؤ، کبھی گھاس پر لوٹ کر دل لبھاؤ، کبھی جا کے بیلوں کو جھولا جھلاؤ، یوں ہی پیاری چڑیوں ابھی اور گاؤ، میں بے تاب ہوں مجھ کو جلوہ دکھاؤ، میں گمراہ ہوں مجھ کو رستہ بتاؤ، نہ جھجکو نہ سہمو نہ کچھ خوف کھاؤ، میرے پاس آؤ میرے پاس آؤ، یوں ہی پیاری چڑیوں ابھی اور گاؤ۔ طلباء سے نظم کی قرأت کروائیے، مناسب وقفوں میں تلفظ کی درستی کیجیے اور صحیح تلفظ کی ادائیگی کی مشق بھی کروائیے۔ اس ضمن میں درج ذیل الفاظ آپ کی خاص توجہ چاہیں گے۔ محترم ٹیچر، لفظ پیاری پیار سے ہے، اور اس لفظ کے تلفظ کے بارے میں اس سے پہلے بھی کسی باب کے حوالے سے بات کر چکا ہوں۔ ہم اس لفظ کو پیار بول جاتے ہیں، یعنی پے پر زبر کا اشارہ ہوتا ہے، جو کہ غلط ہے۔ پے کے نیچے زیر کو نمایاں کر کے پڑھا جائے گا، لگے کہ پے کو زیر کے ساتھ پڑھا گیا ہے۔ پیاری، چہک ہے پر زبر ہے اور اس کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ چہک، چہک نہیں،
चहक, बर्ग, रे पर जज्म है। चहचहाव, ये लफ्ज़ अगर वाज़ेह तौर पर पढ़ा जाए तो कुछ इसमें कोशिश लगती है। चहचहाओ, वजह उसकी ये है कि चे है, फिर हे है, फिर चे है, फिर हे है, तो इसको वाज़ेह करके पढ़ने में, जैसे मैंने अर्ज़ किया, कि कुछ कोशिश लगती है। चहचहाओ, गुनगुनाओ, जो दूसरा गाफ है उसके ऊपर पेश है और उसको नुमायां करके पढ़ा जाना चाहिए, वरना आम रुझान ये है कि इस लफ्ज़ को पढ़ते हुए लोग दूसरे गाफ पर जज़्म इस्तेमाल कर जाते हैं। गुनगुनाओ नहीं, गुनगुनाओ। झुलाओ, झूला झुलाओ। ऐसे लफ्ज़ों में ये जो भारी आवाज़ वाले हरूफ होते हैं, मुरक्कब हरूफ होते हैं, यानी जीम है, झे, तो भारी आवाज़ अगर आप पैदा करते हैं तो वो भारी सुनाई भी तो दे ना। झुलाओ, ये ह की आवाज़ जिसमें आती है उसे पैदा करना बहुत ज़रूरी है। तलबा को मुश्किल अल्फाज के मानी बताइए, समझाइए और तख्ता तहरीर पर लिखिए। आपकी आसानी के लिए चंद अल्फाज और उनके मानी ज़ैल में पेश किए जा रहे हैं। लचकती, लचकती लफ्ज़ लचकना से है और फिर से लचक बतौर इस्म के भी बनता है। लचकना, हिलना जुलना, लेकिन ज़्यादातर ऊपर नीचे जब होती है कोई शाख पौधे की या दरख्त की, तो उसको हम कहते हैं लचकना। और आप ज़रा तसव्वुर करें कि अगर किसी शाख पर कोई परिंदा बैठा हुआ है और हवा भी चल रही है, तो फिर उसके वज़न से वो शाख जो है वो ऊपर नीचे होती है। इसको हम कहते हैं कि लचकती हुई शाख। गोता, गोता, पहली बात तो ये कि इसके बरसबील तज़किरा इसके तलफ़्फ़ुज़ की बात हो जाए। गोता नहीं है, गोता है। और आप अगर तलफ़्फ़ुज़ बताते हुए बाकी अल्फाज पे कोई एराब देंगे तो इस लफ्ज़ के तलफ़्फ़ुज़ में गैन वाव गो है। अगर गैन पर कोई एराब नहीं होगी तो इसका एक ही मतलब है कि इसकी आवाज़ गो की है, ज़बर चूँकि नहीं है तो इसलिए गौ नहीं हो सकती। गोता, तोए पर ज़बर आ सकती है चूँकि उसके बाद हे भी है। गोता के मानी है डुबकी। अब ये अलग बात है कि गोता कोई ख़ुद भी ले सकता है और कोई दूसरा शख्स भी किसी को गोता दे सकता है। गोता खाना होता है, गोता देना भी होता है। डुबकी। फुदकना, उछलना कूदना, खुश होना। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि खुश होते हुए या खुशी में उछलना कूदना या उछल कूद कर खुश होना, दोनों तरह से इसके मानी हो सकते हैं फुदकना के। बर्ग, पत्ता। कुंज, कुंज के मानी है कोना। कुंज कफस कहते हैं, ये बड़ा शायराना सा एक लफ्ज़ है, मुरक्कब लफ्ज़ है। कुंज कफस यानी जो कैद खाना है उसका भी एक कोना, तो उसको कुंज कहते हैं। फड़फड़ाना,
بے چین ہونا، یہ ایک خاص قسم کا عمل ہوتا ہے پرندوں کا۔ جب وہ پھڑ پھڑاتے ہیں، پروں کو تیزی سے اوپر نیچے کرتے ہیں، وہ بے چینی ظاہر کر سکتا ہے، خوشی ظاہر کر سکتا ہے۔ لوٹنا، کروٹیں بدلنا۔ لوٹنا جیسے صبح کے وقت ہم جاگ تو جاتے ہیں مگر ابھی بستر سے اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا ہے، تو اس حالت میں ہم لوٹتے ہیں، کروٹیں بدلتے ہیں۔ تو اب دیکھیے، صرف ایک اعراب سے آپ اگر لام پر زبر ڈال دیں گے تو کتنا فرق ہو جائے گا تلفظ اور معنی دونوں میں، لوٹنا اور لوٹنا، اور پیش ہو جائے گی تو لوٹنا۔ دیکھیے، یعنی زبر پیش اور بغیر کسی اعراب کے اس لفظ کو 3 طرح پڑھا جا سکتا ہے، اور 3 اس کے معنی ہیں۔ بلکہ میری تجویز ہوگی محترم ٹیچر کہ آپ اس لفظ کو خاص طور پر نوٹ کر لیں اور بچوں کو بتائیں کہ اعراب کی تبدیلی سے کیسے تلفظ اور معنی دونوں بدل جاتے ہیں۔ بیلوں، بیل سے۔ اب بیل کیا ہوتی ہے؟ وہ پودا جس کی شاخیں زمین پر پھیلتی ہیں یا کسی سہارے سے اوپر چڑھتی ہیں، جیسے آکاش بیل۔ اس کو آکاش بیل بھی کہا جاتا ہے، پیلے رنگ کی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے آپ نے کبھی دیکھی ہو، دیواروں پر چڑھا دی جاتی ہے، درخت پر خود ہی چڑھ جاتی ہے، کھڑکیوں پر چڑھا دی جاتی ہے۔ آکاش ہے بنیادی طور پر، آکاش کے معنی آسمان کے ہیں، اور یہ بیل بھی چونکہ پھر اوپر تک جاتی ہے تو اس کو آکاش بیل یا آکاش بیل کہا جاتا ہے۔ گمراہ، راستہ بھولا ہوا۔ جلوہ، منظر۔ سین، سہموں، سہمنا سے ڈرنا، سہم جانا، چپ کرنا ڈر کی وجہ سے۔ دل لبھانا، خوش کرنا۔ نظم کا مرکزی خیال بیان کریں، ہر شعر کی نثری ترتیب کریں اور اس کا آسان فہم مطلب بیان کریں۔ بہتر تفہیم کے لیے درج ذیل اہم نکات نوٹ کریں۔ سب سے پہلی بات جو میں نے محسوس کی ہے یہ نظم پڑھنے کے بعد، آپ نے بھی کی ہوگی، کہ اس نظم کے شاعر جوش ملیح آبادی اپنے دور کے بہت مشہور شاعر تھے، غزل کے شاعر تھے۔ ان کی سوانح عمری یعنی آپ بیتی انہوں نے لکھی ہے، بہت ضخیم کتاب ہے، کبھی آپ کو موقع ملے تو ضرور اس کو پڑھیے گا۔ شاعر کے گہرے مشاہدے کا ذکر کریں بچوں کے ساتھ کہ اس نے چڑیوں کو کتنا قریب سے اور فرصت سے دیکھا ہے، اور قریب سے اور فرصت سے دیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ شاعر کے مشاہدے کی گہرائی کا اندازہ کریں، بلکہ اس کی قوت مشاہدہ کا ذکر کریں کہ کیسی کیسی بات اس نے اپنے مشاہدے میں لائی ہے، اور پھر اس کا کس خوبصورتی سے اس نظم میں ذکر کیا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے ایک دفعہ نہیں
بہت عرصے تک وہ چڑیوں کا مشاہدہ کرتا رہا ہے۔ اس کے بعد شعر ہے کہ میں بے تاب ہوں مجھ کو جلوہ دکھاؤ، میں گمراہ ہوں مجھ کو رستہ بتاؤ۔ یہ بہت معنی خیز شعر ہے۔ اس کی تشریح کے طور پر بتائیں 2-3 باتیں، بلکہ یہاں میں وہی بات جو میں تمہید سے پہلے آپ سے ہر ٹیوٹوریل میں ذکر کرتا ہوں کہ، اور میں آپ سے کہتا ہوتا ہوں ہر ٹیوٹوریل میں، کہ آپ کی فکری جستجو جاری رہنی چاہیے۔ وہ صرف تمہید کے معاملے میں نہیں ہے، وضاحتوں کے سلسلے میں بھی ضروری ہے، اور کسی متن کی بہتر تفہیم کے لیے میں تو چلو جو کرتا ہوں، لیکن آپ خود کتنے خیالات پیدا کر سکتے ہیں سوچنے کے نتیجے میں۔ اب دیکھیں، میں بے تاب ہوں مجھ کو جلوہ دکھاؤ، میں گمراہ ہوں مجھ کو رستہ بتاؤ۔ پہلا مشاہدہ، چڑیاں کتنی مصروف ہیں۔ آپ کبھی خود دیکھیں محترم ٹیچر، وہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی فارغ نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ کر رہی ہیں، اتنی ایکٹیو ہے۔ پھر کتنی خوش ہیں۔ مجھ کو جلوہ دکھاؤ کہ جو کام آپ، چڑیوں کو کہتا ہے شاید، کہ جو کام آپ کرتی ہیں، جو مصروفیات ہیں تمہاری چڑیوں، دکھاؤ مجھے وہ جلوہ دکھاؤ۔ میں گمراہ ہوں مجھ کو رستہ بتاؤ۔ وہ مصروف ہیں، وہ خوش ہیں، وہ ماحول سے کس قدر لطف اندوز ہوتی ہیں۔ اب شاعر اپنی گمراہی، کون سی گمراہی کی بات کر رہا ہے؟ کہ میں تو پریشان رہتا ہوں، میں تو خوشی کی تلاش میں رہتا ہوں، میں لطف اندوز ہونے کے مواقع اول تلاش نہیں کرتا، تلاش ہو بھی جائیں تو میں ان سے لطف اندوز ہوتا نہیں ہوں۔ وہ پرندہ ہے جو اپنی خوراک بھی جمع نہیں کرتا، وہ ہر روز اپنی خوراک کی تلاش میں نکل جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں تو ایسے چھوٹے اور نازک پرندوں سے بھی سبق حاصل کرنا چاہیے۔ وہ کتنے مصروف ہیں، وہ کتنے خوش ہیں، اور ماحول سے کس قدر لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس نظم سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہم، یہ جو مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی خوش رہنے والی، ہم ان سے سبق حاصل کیوں نہیں کرتے؟ اور جیسے میں نے تمہید میں ذکر کیا تھا اس سوال کے ذریعے، کہ کبھی آپ غور سے چڑیوں کے پاؤں کو دیکھو، اور پھر آپ اللہ کی قدرت اس کے ذریعے اس کا اندازہ کرو کہ ایک ننھا منھا سا پرندہ، لیکن اس کی جسامت کے اعتبار سے اس کے پاؤں کہیں بڑے۔ اب وہ کیوں ہیں بڑے؟ اس لیے کہ چڑیا نے زمین کھود کر ہی اپنی غذا تلاش کرنی ہے۔ وہ دانہ دن کا بھی ہو سکتا ہے، وہ کیڑے مکوڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں متعلقہ حاصلات تعلم کے حوالوں کے ساتھ مشق، زبان شناسی اور لکھائی کے کچھ اہم پہلوؤں کی طرف۔ الفاظ کو اعراب کے ساتھ لکھنا، صفحہ نمبر 86 پر زبان شناسی کے تحت حاصل تعلم اس کا ہے کہ طلباء لغت میں الفاظ کا تلفظ اور معنی تلاش کر سکیں۔ میں بہت تفصیل کے ساتھ ذکر کر چکا ہوں الفاظ اور معانی
کے ضمن میں کہ کسی لفظ کا پہلا حرف اعراب کے بغیر ہو تو کیسے بولا جائے گا، مثلاً غوطہ، لوٹ وغیرہ۔ اس پہ مزید میرا خیال ہے کسی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ لے اور آہنگ کے ساتھ اشعار پڑھنا، صفحہ نمبر 87 پر زبان شناسی کے تحت یہ سرگرمی ہے، اور یہ جو چند اشعار ہیں کسی نظم کے، ان کی بحر ذرا مشکل ہے۔ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں، آپ خود بھی بچوں کو پڑھ کر سنائیں گے۔ حاصل تعلم اس کا یہ ہے کہ طلبہ نظم کا مفہوم سمجھتے ہوئے لے اور آہنگ کے ساتھ روانی سے پڑھ سکیں۔ برسات آئی برسات آئی، می سے بیابان رنگے گلستان، پھولوں کی برکھا دونوں میں یکساں، کوئل کی کوکو باغوں میں رقصاں، جگنوں کی جگمگ بن میں چراغاں، برسات آئی برسات آئی۔ اس کے بعد سرگرمی ہے، بچوں کو کہا گیا ہے کہ چڑیوں کا چند روز مشاہدہ کریں اور اپنے مشاہدات تحریر کریں۔ صفحہ 87 پر یہ تخلیقی لکھائی کے تحت سرگرمی ہے، اور حاصل تعلم اس کا ہے کہ طلبہ اپنے مشاہدات اور خیالات کو مربوط، رواں اور موزوں انداز میں لکھ سکیں۔ آپ کے لیے محترم ٹیچر میری تجویز یہ ہے کہ چونکہ نظم پڑھنے کے بعد بچے ذہنی طور پر تیار ہوں گے کہ وہ چڑیوں کا مشاہدہ کر کے اپنے مشاہدات تحریر کریں، تو اس سے پہلے آپ ویسے بھی نظم کی وضاحت کرتے ہوئے بہت ساری گفتگو کر چکے ہوں گے طلباء کے ساتھ، تو آپ انہیں یہ سرگرمی دیں کرنے کے لیے کہ وہ اپنے مشاہدات تحریر کریں چڑیوں کا مشاہدہ کرنے کے بعد، اور پھر بعد میں آپ ان کی تحریر کی جانچ کر لیں۔ یہ سیشن یہاں تک ہی محترم ٹیچر، آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ ناصر۔